जी सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 10वीं किताब लड़कियों का जज़ीरा की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। इमरान ज़ेबा से फिर मिला। वो दोनों माहनामा कमर लचकदार के दफ्तर के सामने ही एक दूसरे से टकरा गए थे। ज़ेबा उसे देखकर हंस पड़ी। मैं आजकल दिन रात तुम्हारे मुतल्लिक सोचा करती हूँ, न जाने क्या बात है। सोचती होगी कि इसकी बदौलत ज़रूर जेल नसीब होगी। इसकी मुझे परवाह नहीं है। अगर मुझे इसका ख्याल होता तो तुम्हें इतना कुछ कभी न बताती। मुझे उन सारी लड़कियों से हमदर्दी है जो इस जाल में फंस गई हैं, इमरान ने कहा। अच्छा सच बताना, पतलून का क्या किस्सा था? कुछ भी नहीं, मुझे औरतें सिर्फ अपने लिबास ही में अच्छी लगती हैं। अच्छा आओ चलो कहीं बैठते हैं। वो कुछ दूर तक पैदल चलते रहे, फिर एक रेस्टोरेंट में जा बैठे। तुम्हारा ख्याल गलत है, इमरान उससे कह रहा था। मेरा ताल्लुक पुलिस से नहीं है, लेकिन मैं इस ग्रोह का कला कमा किए बगैर न मानूंगा। ज़ेबा हंसने लगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी बच्चे की लाफो गजाफ पर हंस रही हो। इमरान चिढ़ गया। क्या तुम मुझे उल्लू समझती हो? नहीं, तुमने हालात का गलत अंदाजा लगाया है। ये ग्रोह बहुत बड़ा है और एक को दूसरे की खबर नहीं। जिसके सुपुर्द जो काम कर दिया गया है वो उसे आंखें बंद करके अंजाम देता रहता है। मेरी ही मिसाल ले लो। मैं मनी ऑर्डर और बीमे वसूल करती हूँ और उन्हें एक पैकेट में रखकर एक मखसूस लेटर बॉक्स में डाल देती हूँ, लेकिन मुझे इल्म नहीं कि वो पैकेट किसके पास पहुँचता है, क्योंकि इस पर ना तो किसी का पता लिखा जाता है और ना टिकट लगाए जाते हैं। कल वाले पैकेट में क्या था? नोट थे। क्या वो हमेशा सुर्ख रंग का होता है? हाँ, हदायत यही है। इमरान कुछ सोचने लगा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, कल वो पैकेट तुम्हारे हाथ से पहली बार गिरा था या अक्सर इसी तरह गिर जाता है? ओहो! ज़ेबा चौंक कर इमरान को घूरने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, तो तुम मेरा ताक़ुब कर रहे थे। खैर, मुझे इससे बहस नहीं। अलबत्ता पैकेट के गिरने का मामला अजीब है। वो हमेशा कहीं न कहीं मेरे हाथ से गिरता ज़रूर है। शुरू से देखती आ रही हूँ और इसके मुताबिक हदायत यह है कि मैं उसे लेटर बॉक्स में डालने के लिए आलानिया तौर पर ले जाऊँ और वो पैकेट किसी भीड़ ही में फंसकर गिरता होगा। हाँ, यही होता है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही। खैर हटाओ। देखो तुम इस शलवार और जंपर में कितनी अच्छी लग रही हो। फिर वो इधर उधर की बातें करते रहे और इमरान थोड़ी देर बाद वहां से उठ गया। मकतूला राबिया का बाप बहुत परेशान था। पुलिस ने इतने दिनों में उसे तंग कर डाला था। दूसरी तरफ आदिल परवेज उसके लिए सुहाने रू बना हुआ था। वो उसी के दफ्तर में अकाउंटेंट था और वो खुद मैनेजर। कारोबार मिस्टर हार्पर का था। ये फर्म बड़े पैमाना पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करती थी। राबिया का बाप कमज़ोर दिल का आदमी था। आदिल परवेज उठते बैठते उसे धमकियां देता रहता।
اسے ڈراتا اور سہماتا۔ آخر تنگ آ کر آج اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ کم از کم عادل پرویز کو تو اس فرم سے نکلوا ہی دے گا۔ وہ ٹھیک 8:30 بجے رات کو مسٹر ہارپر کی کوٹھی پر جا پہنچا۔ ہارپر آج کل اس پر بہت مہربان تھا۔ کارڈ ملتے ہی اس نے اسے اندر بلوا لیا۔ ہارپر ایک اچھے تن و توش کا آدمی تھا۔ عمر زیادہ نہیں تھی، جوان ہی معلوم ہوتا تھا، ایک دیسی عیسائی تھا۔ عادل پرویز میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے جناب، اس نے کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ عادل پرویز، میرا خیال ہے کہ تمہاری لڑکی کے سلسلے میں نے اسی کا نام سنا تھا۔ جی ہاں، میں بڑا بد نصیب ہوں۔ لڑکی جان سے گئی، میں بدنام ہو گیا، اور اب وہ مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہے۔ وہ کیا قصہ ہے؟ سنا ہے تمہاری بیگم اسے اپنی لڑکی کی لاش تسلیم نہیں کرتی؟ ہارپر نے پوچھا۔ جی ہاں، اور مجھے بھی شبہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ میری لڑکی کی لاش ہی نہیں تھی۔ کسی نے اسے میری لڑکی کی لاش ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جسے تمہاری لڑکی کا وہ لباس مل سکے جو وہ پہنے ہوئی تھی؟ ہارپر نے حیرت سے کہا۔ رابعہ کے باپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہارپر ہی نے تھوڑی دیر بعد کہا، کیا وہ عادل پرویز نہیں ہو سکتا؟ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن تم اس کے مخالف تھے۔ جی ہاں، یہ درست ہے، میں یہ رشتہ پسند نہیں کرتا تھا، آپ سے کیا پردہ۔ اچھا، تم اسے 1 ماہ کا نوٹس دے کر برطرف کر سکتے ہو، اس کے بعد میں اس کے خلاف انکوائری کراؤں گا۔ تم مطمئن رہو، اگر اس میں اس کا ہاتھ ہے تو خاطر خواہ سزا ملے گی۔ بس، یا کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ بس اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں عادل پرویز کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور کوئی بات؟ جی نہیں، اب آپ آرام فرمائیں۔ رابعہ کا باپ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ ہارپر نے سگریٹ کے ڈبے سے ایک سگریٹ نکالا اور اسے ہونٹوں میں دبا کر شاید سلگانا بھول گیا۔ وہ خیالات میں ڈوبا ہوا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی پر پڑی جہاں ایک سیاہ رنگ کا ہاتھ اندر کی طرف رینگتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ہارپر ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک سر تپا سیاہ آدمی کمرے میں آ کودرا۔ اس کا چہرہ بھی سیاہ تھا، لیکن خد و خال ندارت، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب وضع کا ریوالور تھا۔ ہارپر بڑے پرسکون انداز میں کھڑا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان میں سے کوئی بھی بولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں مسٹر ہارپر؟ سیاہ فام آدمی نے کہا۔ نہیں، مجھے تمہارے مقدر پر ہنسی آ رہی ہے، ہارپر نے پرسکون لہجے میں کہا، کیونکہ تم جس آسانی سے یہاں آئے ہو اسی طرح واپسی نہ ہوگی۔ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، سیاہ فام نے لاپرواہی سے کہا۔ خیر، ہارپر بولا، اب مقصد کی طرف آ جاؤ۔ کیا تمہیں اپنی تجربے کی کنجیاں دوں؟ ہم 19ویں صدی میں نہیں ہیں مسٹر ہارپر، سیاہ فام نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ 19ویں صدی کی کسی لٹیرے کا بہروپ نہیں ہے، اور آج کل کوئی آدمی بھی گھر میں بڑی رقمیں نہیں رکھتا۔ پھر کیا تم مجھے 12ویں سنانے آئے ہو سکتا ہے 12ویں ہی کا وقت آ جائے۔ ہارپر پھر خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا۔
تم ابھی عادل پرویز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ سیاہ فام نے پوچھا۔ اچھا، تو تم عادل پرویز ہو؟ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں پہلے کیوں نہ پہچان سکا، ہارپر نے مسکرا کر کہا۔ میں کوئی بھی ہوں، اس سے تمہیں کیا؟ یہ معلوم کر کے تم نہ فائدے میں رہو گے اور نہ نقصان میں۔ شٹ اپ! دفتن ہارپر بہت زور سے چیخا۔ میں بدتمیزوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، اپنی حیثیت کو نہ بھولو۔ اور میں تمہیں ایک دوسری نصیحت کروں گا، سیاہ فام نے آہستہ سے کہا۔ بیکار حلق نہ پھاڑو، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ ویسے بھی گل گپاڑا سن کر مجھے اختلاج ہونے لگتا ہے۔ دل بہت کمزور ہے، اسی لیے ریوالور بھی بغیر آواز کا رکھتا ہوں۔ کیوں؟ میری مدد کے لیے کیوں نہ آئے گا؟ سنتھیلک گیس کے صرف 3 غبارے ان کے لیے کافی ہوئے ہیں، انہیں گھنٹوں ہوش نہیں آئے گا، سمجھے؟ اور اب تم میرے بے آواز ریوالور کے رحم و کرم پر ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ رابعہ کی واپسی۔ کیا بکواس ہے، تم کس رابعہ کی بات کر رہے ہو؟ عادل پرویز کی محبوبہ کی بات ہے ڈیئر مسٹر ہارپر۔ میں اسے کیا جانوں؟ آہا، اتنے بھولے نہ بنو۔ کیا تم نے اس وقت اسے اپنے آدمیوں سے نہیں اٹھوا لیا تھا جب وہ ریلے سے تھوڑے فاصلے پر عادل پرویز کا انتظار کر رہی تھی؟ کیا تم عرصہ سے اس پر نظر نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ اکثر تم سے بھی نہیں ملتی رہتی تھی؟ میرے پاس واضح ثبوت ہے۔ ہارپر کچھ نہ بولا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اور ناہید اور شیلا کا پتہ بھی تمہیں سے پوچھوں گا۔ تم کون ہو؟ ہارپر کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ میں ان سب لڑکیوں کی موت کا ذمہ دار تمہیں ٹھہراتا ہوں جن کی بگڑی ہوئی لاشیں شہر میں اب تک مل چکی ہیں۔ تم کون ہو؟ ہارپر نے پھر وہی سوال دہرایا۔ میں تمہیں الزام دیتا ہوں کہ تم بے شمار شریف لڑکیوں سے پیشہ کراتے ہو۔ تم بکواس کر رہے ہو، ہارپر نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ ثبوت مہیا کیے بغیر چلا آتا۔ ویسے میرے پاس ایک اقرار نامہ بھی تیار ہے جس پر تمہیں اپنے دستخط کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ایک ایسی بھی رقم ملتی ہے جس پر انکم ٹیکس نہیں ادا کرنا پڑتا۔ ہر ہفتہ تم ہزاروں روپے کماتے ہو، اس میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اوہ، تم جو کچھ بھی بک رہے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ایک نہیں، درجنوں ثبوت ہیں۔ میں رابعہ، ناہید اور شیلا کو اسی عمارت سے برآمد کر سکتا ہوں، کیا سمجھے؟ شیلا اور ناہید کو بھی تم ختم کر دیتے، مگر فی الحال تم مزید لاشیں سامنے نہیں لانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم جھک مار رہے ہو، ہارپر غرایا۔ جن لڑکیوں کے تم نام لے رہے ہو میں نے آج تک ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھی۔ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لڑکیاں تمہاری کوٹھی ہی سے برآمد کی جا سکتی ہیں۔ تم نے میرے آدمیوں کو بے ہوش کر دیا ہے، یہ تمہارا ہی بیان ہے۔ ایسی صورت میں 3,000 لڑکیاں یہاں داخل ہو سکتی ہیں۔ تو گویا میں تمہیں خام خواہ پھانسنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیاہ فام آدمی ہنسا۔ یقیناً۔ پتہ نہیں تم کون ہو اور مجھ سے کیوں پرخاش رکھتے ہیں؟ پرخاش؟ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو مسٹر ہارپر؟ میں تو تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ زیادہ نہیں، صرف 30,000 روپے ماہانہ پر کام چل سکتا ہے۔ جب 31 دن کا مہینہ ہو تو 31,000،
फरवरी जब 28 दिन का हो तो 32,000, 29 का हो तो 40,000। शाबाश, तो फिर मैं निकालूं इकरारनामा? शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, दिमाग की खराबी ही तो थी जिसकी बिना पर मुझे पोस्ट बॉक्स नंबर 213 की मालूमात हासिल हुई। ज़ेबा से मुलाकात हुई। मैंने वो सुर्ख पैकेट भी देखे जो ज़ेबा गिराल स्ट्रीट के लेटर बॉक्स में डाला करती है। फिर उन पैकेटों से रद्दी के कागज़ भी बरामद होते देखे। तुम किस सफाई से नोटों वाला पैकेट उड़ा लेते हो ये भी देखा। इसीलिए तुमने एक मखसूस रंग के पैकेट में नोट रखने का हुक्म दे रखा है। वो पैकेट हाथ में लेकर चलती है, तुम चंद आदमियों की एक भीड़ लिए हुए उससे टकराते हो। उसके हाथ वाला पैकेट गायब होता है और तुम वैसा ही एक दूसरा पैकेट इस तरह गिरा देते हो कि वो उसे अपना ही पैकेट समझती है। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हार्पर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे थे। थोड़ी देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, 30,000 बहुत ज्यादा हैं। इससे कम पर मैं क़यामत तक नहीं तैयार होऊंगा। वो फिर सोचने लगा। आखिर उसने कहा, इकरारनामा निकालो। मगर 30,000 बहुत हैं, कुछ कम करो। चलो 10-5 कम कर लो, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना कमाते हो फिर भी सिर्फ 30,000 माहाना पर जान निकलती है। मेरे अखराजात बहुत वसी हैं, वरना मैं यकमुश्त 2-4 हज़ार कम कर देता। ये लो, ये रहा इकरारनामा। इसे अच्छी तरह पढ़ लो ताकि बाद में कोई शिकायत ना पैदा हो और हमारे ताल्लुकात खुशगवार रहें। हार्पर इकरारनामा उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगा। ये शायद उसकी स्याहकारियों की पूरी दास्तान थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ती जा रही थी और वो बार बार अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेर रहा था। तुम बहुत ख़तरनाक आदमी मालूम होते हो। मेरे साथ मिलकर काम करो, बहुत फ़ायदा में रहोगे, उसने कहा। मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ने का आदी हूँ, काम मुझसे नहीं हो सकता। जब 30,000 घर बैठे मिलेंगे तो मज़ीद काम करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, फ़िलहाल एक काम कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। चलो बताओ, मुमकिन है मैं वो काम किसी न किसी तरह कर ही डालूं, मगर आधी रकम काम से पहले लूँगा, आधी बाद में। मंजूर है। काम यह है कि किसी तरह इन तीनों लड़कियों को ठुकाने लगा दो। आजकल मेरे सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए मैं ये काम खुद नहीं अंजाम देना चाहता। देखो, मैं खुद तो नहीं कर सकता ये काम, लेकिन मेरे पास ऐसे आदमी ज़रूर हैं जो ये काम अंजाम दे डालें, लेकिन वो कम अज़ कम 10,000 का मुतालबा करेंगे, इसलिए 50,000 कम है। हाँ, 60,000 पर मामला तय हो सकता है। अच्छा, तो आओ मेरे साथ। पहले इस पर दस्तखत कर दो। यहाँ मेरे पास कलम नहीं है। मेरे पास है कलम, स्याहपोश ने कलम निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हार्पर एक कुर्सी पर बैठ गया। आहा, स्याहपोश बोला। नहीं दोस्त, मैं वो दस्तखत चाहता हूँ जो तुम अपने चेकों पर करते हो, कारोबारी कागजात पर करते हो। वो दस्तखत चाहता हूँ जो इस हफ्ते वाले पैकेट के पुराने अखबार पर थे। उन्हीं दस्तखत की बिना पर तो मैं तुम तक पहुँचा हूँ। और हाँ, आइंदा के लिए नसीहत पकड़ो, अपने दस्तखत इधर उधर न बनाया करो। अगर उस अखबार पर तुम्हारे दस्तखत ना मिलते तो मैं क़यामत तक तुम्हें ना पा सकता। तुम वाकई बहुत चालाक हो, तुमसे चालाकी नहीं चल सकेगी। हार्पर हंसकर बोला।
اور اس نے وہی دستخط بنا دیے جو سیاہ پوش چاہتا تھا۔ پھر بڑے خلوص سے کہا، اب تو اپنی شکل دکھا دو۔ کیا ان سینکڑوں لڑکیوں نے تمہاری شکل دیکھی ہے جنہیں تم بلیک میل کرتے ہو؟ آج سے میں تمہیں بلیک میل کروں گا اور تم زندگی بھر پتہ نہیں لگا سکو گے کہ میں کون ہوں۔ سیاہ پوش اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اقرار نامے کو میز سے اٹھانے کے لیے جھکا، ہارپر نے اچھل کر اس کے چہرے پر اپنا سر مار دیا۔ سیاہ پوش اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کراہ کر دوسری طرف الٹ گیا۔ چوٹ شاید اس کی ناک پر لگی تھی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ قبل اس کے کہ وہ اٹھ سکتا، ہارپر نے جھپٹ کر پستول اٹھا لیا۔ نال سیاہ پوش کی طرف اٹھی اور ٹریگر دبا دیا گیا، لیکن اس میں سے گولی کی بجائے پانی کی دھار نکلی۔ دوسری طرف سیاہ پوش نے کہکا لگایا۔ پھر اگر وہ ایک طرف ہٹ نہ گیا ہوتا تو پستول اس کی پیشانی پر پڑتا۔ یہ بار بھی خالی جاتے دیکھ کر ہارپر بھاگ نکلا۔ سیاہ پوش اس کے پیچھے چھپٹا، لیکن وہ میز پر سے اقرار نامہ اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ ہارپر کوٹھی سے باہر نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ شاید سیاہ پوش نے اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس نے ہارپر کو ایک کمرے میں گھستے دیکھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ ہارپر کہیں نظر نہ آیا۔ دوسری طرف کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ سیاہ پوش نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر وہ اس گول میز کی طرف جھپٹا جو اس کمرے کے وسط میں بچھی ہوئی تھی۔ اس کا اوپری حصہ دونوں ہاتھوں سے گھمانے لگا۔ اچانک ایک کھٹاخا سنائی دیا اور کمرے کے فرش میں ایک جگہ ایک چھوٹی سی خلا پیدا ہو گئی، اتنی چھوٹی کہ ایک ہی آدمی اس سے گزر سکتا تھا۔ سیاہ پوش بڑی تیزی سے اس خلا میں اتر گیا۔ جیسے ہی وہ آخری زینے پر پہنچا، اوپر کی خلا ایک آواز کے ساتھ بند ہو گئی۔ وہ ایک تہہ خانے میں تھا، لیکن یہاں کافی روشنی تھی اور گھٹن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ کچھ اسی طرح بنایا گیا تھا، مگر تہہ خانے کے اس حصے میں سناٹا تھا۔ یہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ سیاہ پوش آگے بڑھا اور دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچا۔ یہاں 3 لڑکیاں موجود تھیں اور چوتھا ہارپر تھا۔ سیاہ پوش کو دیکھ کر اس کے منہ سے ایک گندی سی گالی نکلی اور وہ اس پر ٹوٹ پڑا، مگر اس بار سیاہ پوش نے بڑی پھرتی دکھائی۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا اور ہارپر دیوار سے جا ٹکرایا۔ تینوں لڑکیاں کھڑی ہو گئی تھیں۔ ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور وہ ایک گز سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھیں۔ ہارپر پھر پلٹا، لیکن اس بار سیاہ پوش کا گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور لڑکیاں بے تحاشا ہنسنے لگیں۔ ہارپر گالیاں بکتا ہوا فرش سے اٹھ رہا تھا۔ کیوں خامخواہ جان دے رہے ہو؟ سیاہ پوش ہنس کر بولا، ابھی اتنے دن تو جیو کہ لوگ تمہاری پھانسی کی خبر سن سکیں۔ ہارپر اٹھ کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ 40,000 ماہانہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب تم نے عقل مندی کی بات کی ہے۔ سیاہ پوش ہنس کر بولا، اچھا ان لڑکیوں کی بیڑیاں کھول دو۔ کیا کرو گے؟ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مگر 60,000 میں دوں گا، ہارپر نے کہا اور اپنی جیبیں ٹٹول کر ایک کنجی نکالی۔ دوسرے لمحے میں وہ جھکا ہوا بیڑیاں کھول رہا تھا۔ لڑکیاں آزاد ہو گئیں۔ اب تم چپ چاپ ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان لڑکیوں سے تمہیں جوتے کھلواؤں گا، سیاہ پوش نے زہریلے لہجے میں کہا۔
لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں اور ہارپر چیخا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ضرور کروں گا، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ہارپر ایک بار پھر اس پر جھپٹ پڑا، مگر اس دفعہ سیاہپوش نے اسے اپنے سر سے بلند کر کے اس زور سے فرش پر پٹخ دیا کہ ہارپر کی چیخیں نکل گئیں۔ اب ہارپر میں اٹھنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ فرش پر پڑے ہی پڑے مغلظات اڑا رہا تھا۔ کیوں لڑکیوں؟ سیاہپوش بولا، کیا تم اس پر جوتے نہیں برساؤ گی؟ نہیں، ہم اس کمینے کی بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گی، شیلا نے کہا۔ واقعی تم شریف ہو، اپنا سب کچھ کھو چکنے کے بعد بھی تم نے کچھ نہیں کھویا، سیاہپوش نے کہا۔ پھر رابعہ کی طرف دیکھا جو ان دونوں سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ تم اس کے ہاتھ کیسے لگی تھی؟ سیاہپوش نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے زبردستی پکڑوا لیا تھا، رابعہ نے مردہ سی آواز میں کہا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ تم عادل پرویز کے ساتھ فرار ہونے والی ہو؟ رابعہ نے اس کا جواب فوراً نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ سیاہپوش کے دوبارہ استفسار پر اس نے کہا، وہ مجھ سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ میں اس سے سول میرج کر لوں، لیکن میں تیار نہیں ہوئی۔ اس نے کسی طرح پتہ لگا لیا ہوگا کہ عادل پرویز میرا دوست ہے۔ اور ناہید، تم نے اسے کس طرح اطلاع دی تھی کہ شیلا دانش منزل میں ایک جاسوس کے چکر میں پڑ گئی ہے؟ ناہید رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اس کے حلق سے آواز نکل سکی۔ میں نے کیفے اٹالیانو کے مینیجر کو فون کیا تھا۔ تو وہ بھی اس کا آدمی ہے۔ خیر، اب باہر چلو۔ کیا آپ وہی ہیں؟ شیلا نے پوچھا، جو اس رات مجھے ملے تھے، دانش منزل والے؟ نہیں، وہ آدمی تو ایک عام شہری ہے، اس نے ہمارے محکمے کو اطلاع دی تھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔